औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरे आज के 3 मौजू हैं और तीनों मौजू इंतहाई अहम हैं। यकीन जानिए कि मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। वीडियोस पूरी देखा करें। पहला मौजू ये है कि स्किप ना किया करें, वीडियोस पूरी देखा करें। स्किप करने से ना फिर वो मालूमात पूरी नहीं मिलती हैं। और आखिर में जो दुआ होती है ना उसमें लाजमी शिरकत किया करें। उसमें पूरी दुनिया से लोग शामिल हुए होते हैं, पता नहीं किसके आमीन कहने से हम सब की दुआएं कबूल हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी या आपकी ही दुआ कबूल हो सकता है कि जो हमारी नज़रों में बिल्कुल नाकारा बंदा हो वो अल्लाह के नज़दीक हमसे बेहतर हो। अल्लाह उसकी दुआ के सदके हमारी भी, उसके आमीन कहने से हमारी भी दुआएं कबूल कर ले। तो लिहाजा आखिर में जो दुआ होती है ना, जो भी कोई नेक ख्वाहिश है उसको दिल में रखा करें और बुलंद आवाज़ से आमीन आमीन बोला करें। तो जनाब, अब सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करा दूं कि मेरा नाम चौधरी हाजी मोहम्मद सलीम है। मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी कैंट से है, पाकिस्तान। और मैं पाकिस्तान में सबसे सीनियर यूट्यूबर भी हूँ, क्योंकि मेरी उम्र 75 साल है। 75 साल बल्कि कंप्लीट हो चुके हैं, 76वां शुरू हो गया हुआ है 1 जनवरी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ भी मेरे पास ही है कि मैं पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी भी हूँ। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था, जो कि आज तक जारी व सारी है और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा हूँ जारी रहेगा। तो इसी दौरान बड़े नशेब फराज आए कि मेरे जैसा बंदा जो करप्ट नहीं है, जो लिफाफा नहीं लेता है, उसको ये चलने ही नहीं देता है ये माशरा। ये जो मेरे बाद में आए हैं, ये जो लोंडे लपाड़े सहाफत के नाम पे दबा है, जो ये देखिए आज करोड़पति खरबपति बने हुए हैं। और मैंने अब गाड़ी ली है अपनी, और वो भी कब लिया कि मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह दुबई वीज़ा सेक्शन का इंचार्ज है, तो उसने पैसे भिजवाए, बल्कि उसने गाड़ी लेके दी मुझे। तो अब मैं, वरना मेरे पास रेंट की गाड़ी थी, 4,000 रुपया महीने का रेंट देता था। तो अब मैं प्रिंट मीडिया में तो इसलिए चल गया था कि उसमें मैं चल गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं इसलिए नहीं चल सका कि वहाँ पे एक लिखा लिखाया पर्चा थमा देते थे कि हाजी साहब इसके अलावा एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना है। मैं जब उसको पढ़ता उसमें 99% झूठ होता था, तो मैं माजरत कर लेता था। बाद में फिर वो समझ गए कि ये नहीं कि वो हमारे काम का बंदा है, वो मुझे बुलाते ही नहीं थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपना चैनल दे दिया है जिसमें मैं खुल पे के बोल सकता हूँ। ये मेरा नहीं, ये आप सबका चैनल है, ये हम सबका चैनल है, ये पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम का चैनल है। मेरी आपसे सिर्फ एक ही अपील है कि देखें, मैं बीमारी की हालत में अभी भी मुझे टेम्परेचर, देखिए हाथ कांप रहे हैं मेरे, अभी भी मुझे टेम्परेचर है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए खबरें ढूंढ के निकालता हूँ, व्लॉग करता हूँ। तो आपसे ये एक ही अपील है कि देखें, मेरे व्लॉग को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। और इसके अलावा इसको ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। बल्कि कोशिश किया करें कि घर में जिस जिस का भी व्हाट्सअप बना हुआ है ना, उन सब से सब्सक्राइब करवा दिया करें चैनल को, और घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। तो अब आप आ जाएं जनाब पहले मौजू की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सदीकी साहब का केस का फैसला महफूज हो गया है। उसमें चीफ जस्टिस साहब को सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई अगर एक कॉन्फ्रेंस करने पे या एक बयान देने से अगर जज को फर्क करना शुरू कर दिया जाए
تو پھر تو بہت سارے جج فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ ہر ایک سیمینار میں جاتے ہیں، ہر ایک تقریر کرتے ہیں، سیمینار میں جاتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو ہاں، انہوں نے جو الزامات لگائے تھے ان کی اس وقت تحقیقات ہونی چاہیے، تو اب تو وہ مکر گئے ہیں، لیکن ان کے پاس ثبوت ہے۔ یہ فیض حمید ان کے گھر گیا تھا، جا کے ان کو دھمکی دی تھی کہ نواز شریف کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا، ورنہ میری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو سپریم کورٹ میں بھی جائے گا، وہ سپریم کورٹ میں سنبھال لوں گا، آپ نے بس ان کی ضمانت نہیں دینی ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا تو ان کو سسپینڈ کروا دیا۔ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے، سب بکے ہوئے تھے نا، سب پیسے اس وقت کھانے والے تھے، یہ بندیال کے ہی بندے تھے نا آگے۔ اور بندیال کا اب کالے کرتوتوں میں سے ثاقب نثار بندیال ہو گیا یا کھوسا ہو گیا، ان کے کالے کرتوتوں میں سے ایک آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور ربس ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بھی ربس ہو جائے گا کہ جسٹس صدیقی صاحب کا بھی ربس ہو جائے گا، انشاءاللہ وہ بحال ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور کیس کہ قاسم سوری، یہ جو قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر تھا، اس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے نا، تو یہ بھاگم بھاگ چلا گیا جی سپریم کورٹ میں کہ ادھر ابھی بھی بندیال بیٹھا ہوا ہے یا ثاقب ناصور بیٹھا ہوا ہے، بکاؤ جج بیٹھے ہوئے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب وہاں پہ ایماندار جج بیٹھا ہوا ہے۔ تو قاضی صاحب نے جب دیکھا اس کو، کیس کو پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بندہ 4 سال سے 4.25 سال سٹے پہ رہا ہے، استعفیٰ دینے سے پہلے تک، جب انہوں نے ان کے خلاف وہ منظور ہو گیا اس وقت استعفیٰ دیا اس نے، اس سے پہلے تک یہ سٹے پہ رہا ہے۔ اچھا، یہ بلوچستان کا حلقہ ہے جناب، ایک منٹ، 265 حلقہ 265 ہے، وہاں پہ اس نے الیکشن لڑا تھا لشکر رئیسانی کے مقابلے میں، جو اسلم رئیسانی کے بھائی ہیں، نواب ہیں، ان کے مقابلے میں، اور 1,65,000 ووٹ اس نے لیے تھے قاسم سوری نے۔ لیکن جب الیکشن کمیشن نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ اس میں سے 90% ووٹوں کا حساب کتاب ہی نہیں ہے، وہ بس خالی ٹھپے لگے ہوئے ہیں، کسی کے انگلیوں کے، کسی کے پاؤں کی انگلیوں کے، کسی کے ہاتھوں کی انگلیوں کے، اس طرح کے ٹھپے لگے ہوئے تھے، بس آگے نام شم کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے الیکشن کمشنر نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا اس کو الیکشن کو ہی کالا دم قرار دے دیا کہ دوبارہ الیکشن ہوگا، اور اس کو سسپینڈ کر دیا۔ یہ جناب بھاگ گیا سپریم کورٹ میں بندیال کے پاس، اس کو پیسے دے کے، وہ تو رشوت خور تھا جج، سوری چیف جسٹس رشوت خور تھا بندیال، اس نے پیسے لیے، لے کے 4.25 سال تک اس کو سٹے پہ رکھا، اس کا کیس ہی نہیں لگنے دیا۔ ابھی وہ بھی تحقیقات شروع ہو گئی ہے، نوٹس جاری ہو گیا ہے قاسم سوری کو بھی، اور اس کو بھی نوٹس جاری ہو گیا ہے رجسٹرار کو بھی کہ بھائی آ کے جواب دو کہ 5 سالوں میں کیس کیوں نہیں لگایا یہ۔ اچھا، جب اس نے تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو اس میں اس نے قومی اسمبلی توڑ دی تھی، تو 5 رکنی بینچ بیٹھا پھر سپریم کورٹ کا بندیال صاحب کی زیر نگرانی، جس نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کا یہ غیر قانونی اقدام ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے، لہذا اس پہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے۔ یہ حکم دے دیا انہوں نے، جس پہ آج تک عمل نہیں ہوا تھا۔ ابھی چیف جسٹس نے کہا ہے کہ بھائی اس پہ کیوں نہ ہم عمل کریں جو 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا۔ تو اب پھنس گیا ہے یہ وہاں جا کے سپریم کورٹ میں قاسم سوری، کیونکہ قاسم سوری جس عہدے پہ فراڈ کے ذریعے بیٹھا ہوا تھا نا، وہ اتنا اہم عہدہ ہے نا، ڈپٹی چیئرمین کا، ڈپٹی اسپیکر کا، کہ اگر صدر ملک میں نہ جائے نا، ملک میں نہ ہو تو سینٹ کا چیئرمین بنتا ہے، وہ بھی نہ ہو تو وائس چیئرمین بنتا ہے، وہ بھی نہ ہو تو
پھر اسپیکر بنتا ہے، وہ بھی نہ ہو تو پھر ڈپٹی اسپیکر بنتا ہے، اس کے اہم عہدے پہ بیٹھتا ہے صدر کے۔ یہ بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے، یہ عام عہدہ نہیں ہوتا۔ اس پہ ایسے فراڈی بندے کو جو جعلی ووٹ لے کے آ کے بیٹھا ہوا تھا، وہ سٹے پہ چل رہا تھا، اور سٹے بھی اس نے اتنا لمبا کھلے نوٹ لگا کے نا پتہ نہیں کتنے کروڑ لگائے ہیں کہ کھلا سٹے لیا ہوا تھا اس نے، 4.5 سال سٹے پہ ہی گزار دیے۔ ابھی وہ کیس چل پڑا ہے، اس پہ نوٹس جاری ہو گیا ہے اس کو بھی، اور اس کو نواب رئیسانی صاحب کو بھی نوٹس جاری ہو گیا ہے، اور اس کا وکیل تھا نعیم بخاری، وہ تو خود بھی اللہ ہی حافظ ہے اس کا بھی، وہ بوڑھا ہو کے نا تو بالکل ایسے ہو گیا کہ جیسے بس جو جھوٹ کا فراڈ کا کیس ہوتا ہے نا وہ لے کے سپریم کورٹ پہنچ جاتا ہے۔ ذلیل بھی بہت مرتبہ ہوا ہے، لیکن ان لوگوں کو ذلالت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نوٹوں سے فرق پڑتا ہے۔ بس نوٹ آنے چاہیے، چاہے ذلت کے ذریعے آ رہے ہیں یا جس طریقے سے بھی آ رہے ہیں، نوٹ آنے چاہیے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، میں تو دعائی کر سکتا ہوں ایسے وکیلوں کو اللہ ہدایت دے۔ تو ایک نام تھا کسی دور میں نعیم بخاری کا، تو جب سے پی ٹی آئی میں، اچھا جو بندہ بھی ایک مرتبہ پی ٹی آئی میں گیا نا وہ ذلیل ہی ہوا ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، یہ ذلیل ہی ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ 99% قادیانیوں کی جماعت ہے، یہ مسلمانوں کی جماعت نہیں، کافروں کی جماعت ہے۔ ان کو پاکستان کا آئین کافر قرار دیتا ہے، میں نہیں یا آپ نہیں، پاکستان کا آئین ان کو کافر قرار دیتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، کافر ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں کہ یہ اب کیس چل پڑا۔ اچھا اس میں اگر اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے نا یہ قاسم سوری پہ، تو یہ اس اکیلے پہ نہیں لگے گا، پھر یہ بہت آگے تک گیم جائے گی، پھر اس میں پھنسے گا عمران خان بھی اور عارف الوی بھی پھنسے گا جس نے اسمبلی توڑی تھی اس کے کہنے پہ، وہ یہ تینوں پھنسیں گے، اور تینوں پہ آرٹیکل 6 اس میں بھی لگے گا انشاءاللہ، جس کی سزا کم از کم سزا میں ہوتا ہے۔ تو اب یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے، آہستہ آہستہ دیکھیں ان کے ساتھ کیا بنتا ہے۔ اچھا ایک اور وفاقی حکومت نے ایک اور اپیل دائر کر دی ہے، وہ ہے جناب عافیہ شہر بانوں کی۔ وہ اگر اپیل منظور ہو جاتی ہے، اپیل لگ جاتی ہے نا، تو پھر یقین جانیے کہ مزہ آ جائے گا، یقین جانیے پاکستان صفائی کی طرف چل پڑے گا، ترقی کی طرف چل پڑے گا۔ اس میں کیا ہوگا، یہ جتنے بھی کرپٹ چیف جسٹس گزرے ہیں نا، چاہے وہ کھوسا تھا، چاہے یہ ثاقب ناصور تھا، یا چاہے بندیال تھا، یہ سب کے سب رگڑے جائیں گے، ایک بھی نہیں بچے گا، اور انشاءاللہ رگڑے جائیں گے۔ یہ اب اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں، وہ بھی اپیل لگ گئی ہے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اب سپریم، جیسے آرمی سے صفائی ہو گئی ہے نا گند کی، ایسے ہی سپریم کورٹ سے اور پھر 4 ہائی کورٹ سے بھی، 5 ہائی کورٹ سے بھی صفائی ہوگی۔ خاص طور پہ اس وقت ضرورت ہے پشاور ہائی کورٹ کی، وہاں کے چیف جسٹس کو سب سے پہلے معطل کیا جائے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جسٹس گل حسن جو سیاسی بندہ ہے، سیاسی کردار ادا کر رہا ہے، یہ عمر ایوب کا کزن ہے، اور وہی سابقہ یہ یوتھیا بھی ہے، وہ یوتھیا کا کردار ادا کر رہا ہے، انصاف اور جج کا کردار بھول گیا ہوا ہے اس کو۔ ایسے ججوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے انصاف اور عدل کے اداروں میں، ان کو نکال باہر پھینکا جائے، تب جا کے عدل قائم ہوگا۔ اور یہ جو غریب لوگ رول گئے ہیں 60 سالوں سے، 50 سالوں سے دھکے کھا رہے ہیں، ان کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے لمبی زندگی دے قاضی فائز عیسیٰ کو۔ ایسے جج جب آئیں گے تو تب بھی ملک ترقی کرے گا، اور ایسے جج یوتھیوں کو نہیں پسند آتے ہیں۔ کیوں نہیں پسند آتے ہیں؟ ان کو پسند ہے ثاقب ناصور جیسا، کھوسا جیسا، یا یہ کیا نام ہے بندیال جیسا، جو ساس کے کہنے پہ فیصلہ کرے، جو بیوی کے کہنے پہ فیصلہ کرے، جو بیٹی کے کہنے پہ فیصلہ کرے، جو گھر والوں کے پریشر پہ فیصلے دے۔ اب وہ دور گزر گیا ہے، تو اب انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، ملک بھی ترقی طرف جائے گا۔ تو اب آپ دوسرا میرا موضوع تھا کہ
नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत की तरफ गामजन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पहला कामयाब जलसा उसने आते ही लाहौर में किया था, मीनार पाकिस्तान पे। और दूसरा कामयाब जलसा जो है ना उसने किया है मनसेरा में, बहुत बड़ा जलसा था। और उसके बाद आज जो है ना ना सॉरी उसके बाद फिर उसने अपने हल्के में वो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो वो इस लेवल की है भी नहीं है। वो पहले भी 3 मरतबा हार चुकी है और इस मरतबा भी बड़ी बुरी तरह हारेगी, क्योंकि वो एक करप्ट तरीन औरत है। और डॉक्टर भी नहीं, और ना डॉक्टर लिखती है दाई है, डॉक्टर नहीं है, दाई है वो। उसके पास सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं है, ना उसने कहीं से डॉक्टरी की हुई है। बस दाई थी, दाई से उसने पीटीआई में शामिल हुई तो साथ डॉक्टर लिखना शुरू कर दिया। तो अब देखें, वो उन्होंने नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने एक कामयाब रैली निकाली जो नवाज शरीफ के पूरे हल्के में गई है। और हर जगह पे यकीन जानिए, ये इमरान नियाजी तो कह रहा था ये लोग बाहर निकलेंगे तो इनको आवाम जूते मारेगी, आवाम इनको अपने में घुसने नहीं देगी। और यकीन जानिए एक रिकॉर्ड कायम हुआ है कि जितनी लाहौर में फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं, पैसे निछावर किए गए हैं घरों के छतों के ऊपर से नवाज शरीफ पे। हालांकि छत पे कौन देख रहा था, ऊपर से नोट ही नीचे आ रहे थे। वो ये भी नहीं है कि भाई लोगों ने अपनी मशहूरी के लिए अपना चेहरे सामने, नहीं, चेहरे उनके नजर कोई नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने लीडर की मोहब्बत में नोट भी निछावर किए, फूल भी निछावर किए। ये होते हैं लीडर। क्यों ना करें, उनके दौर में इस गरीब आदमी सुख से 3 टाइम का खाने रोटी खा रहा था, बिजली गैस के बिल बर वक्त आसानी के साथ दे रहा था। उस लीडर की क्यों ना कदर करे आवाम। और अब आप आ जाएं जनाब, देखें कि आज जो जलसा हुआ है ननकाना साहब में, यकीन जानिए कि एक तारीखी जलसा था, भरपूर आवाम ने शिरकत की है। तो जलसा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कामयाब था। मैं किसी की वो नहीं करता रहता हूँ, चन्योट में बिलावल ने भी किया। लेकिन बिलावल की एक बात मुझे बड़ी घटिया सोच लग रही है कि अभी से ही ये इस लेवल का सियासतदान बन गया है कि झूठ बोलना शुरू हो गया इमरान नियाजी की तरह। पता नहीं उसी का ही झूठा खा लिया या क्या, झूठ बोलना शुरू हो गया कि नवाज शरीफ इंतकाम लेगा। ये मत, ये क्या, पीटीआई के वोट बटोरने के लिए। इसको पता है कि पंजाब में सिर्फ 2 पार्टियों का वोट है, पहले नंबर पे है मुस्लिम लीग नून और दूसरे नंबर पे है पीटीआई। इनका तो वोट ही नहीं है। ये किराए के 3-3 हज़ार रुपया फी बंदा दे के तो जलसों में ला रहे हैं, गाड़ियां बार बार। कुछ सिंध से लाए हुए लोग हैं जो कि इन्होंने ठहराए हुए हैं मुख्तलिफ होटलों में। खुला पैसा तो जरदारी साहब के पास बेहिसाब है ना। तो उसके बाद हाँ, पीटीआई का वोट बैंक है अभी भी। लेकिन इनकी बदकिस्मती के जितना चांस इमरान न्याजी को मिला था ना, ये मुल्क के लिए वो कुछ कर सकता था कि यकीन जानिए अवाम नवाज शरीफ को भी भूल जाती और भुट्टो को भी भूल जाती। भुट्टो तो खैर सिंध में इतने अरसे से भुट्टो जिंदा है, और वहाँ को की सड़कें देखें, वहाँ का वो, वहां पे कुछ भी नहीं, हत्ता कि साफ पानी भी नहीं दे सके। वहां पे जोड़ों से ही जानवर पानी पीते हैं, वही से इंसान पानी पीते हैं। और थर में बच्चे भूख से मर रहे होते हैं। और ये आके पंजाब में कह रहा है कि भाई मैं पंजाब में 300 यूनिट। भाई तुम उन थर के लोगों को दो ना, सिंध को पहले कुछ करके दिखाओ ना। हम कैसे तुम जैसे फ्राडियों पे हम के झूठ बोलने पे वो कर लें। सिंध में 30 साल से हुकूमत है आप लोगों की, क्या किया आप लोगों ने। चले 30 साल भी छोड़े, पिछले 15 सालों से तो है ना, लगातार 3 हुकूमतें करके आए हो। क्या किया है सिंध के लिए। वहां पे अभी भी गुर्बत है, वहां पे अभी भी कराची में फ्लाई ओवर कोई नहीं है, ट्रैफिक का बेहंगम शोर शराबा, और सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, बुरा हाल हुआ हुआ। हालांकि 90% टैक्स रेवेन्यू कराची से इकट्ठा होता है। तो ये अगर कराची को नहीं संभाल सके हैं तो बाकी पूरे मुल्क को क्या संभालना है इन्होंने। ये सब फ्रॉड होते हैं, बहाने होते हैं। ये भुट्टो बनने की नकल तो कर सकता है, लेकिन भुट्टो का बेटे को इन्होंने इसीलिए जो रास्ते से हटवा दिया था कि इसके लिए रास्ता सीधा करना था। उनके जिंदा होते हुए तो इनको कोई घास भी ना डालता, क्योंकि असल मालिक तो भुट्टो के वो थे। ये तो खाम खा के वारिस बने हुए हैं ना।
تو اب آپ آ جائیں جناب، دیکھیں اس کے بعد یہ ابھی، اچھا ہاں، ایک بات میری آپ لکھ کے رکھ لیں، آج کاغذ پہ لکھ کے رکھ لیں کہ ان دونوں پارٹیوں نے مل کے الیکشن لڑنا ہے، نہیں تو پھر پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دینا ہے، اور اس نے پی ٹی آئی کے بھی ووٹ لینے ہیں، اس نے اندرونی خانہ ان کا معاہدہ ہو چکا ہوا ہے، یا تو مل کے لڑیں گے یا پھر پی ٹی آئی بائیکاٹ کر دے گی، اور یہ لڑے گا اس شرط پہ کہ اس نے وعدہ کیا قرآن پہ حلف دے کے کہ بھائی میں اس کے کیس سارے ختم کر دوں گا، حالانکہ نہیں کر سکے گا۔ اس کا باپ زرداری بھی آ جائے نا، وہ بھی نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکتے، کیونکہ سپریم کورٹ میں ہے کیس، اور آپ سپریم کورٹ میں ان کا بکاؤ جج نہیں بیٹھے ہوئے، وہاں پہ آپ قاضی فائزی سب بیٹھا ہوا ہے، اور آرمی میں جو ہے نا علی کا، اللہ کا شیر ہے، اور وہاں پہ علی کا شیر بیٹھا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اب یہ اس طرح کا کوئی نظام نہیں چل سکے گا۔ تو اس کے بعد اب گورنمنٹ نے، وفاقی حکومت نے منظوری دے دی ہے، فوج الیکشن میں کھڑی ہوگی، لیکن الیکشن کے باہر، اندر نہیں آئے گا کوئی بھی فوجی، سائٹ پہ کھڑے ہوں گے، تاکہ یہ ان کا پروگرام ہے ہنگامہ آرائی کرنے کا۔ جو لوگ پکڑے گئے ہیں انہوں نے یہ بیان دیے ہیں کہ ہم نے کم از کم 30 یوتھیے پھڑکانے تھے، پھڑکا کے تو حکومت کے نام پہ لگا دینا تھا کہ حکومت نے مارے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے ان کو پیسے دے کے نا، تو ان سے انہوں نے شور شرابہ کروانا تھا، جب شور شرابہ کرتے نا تو پتھراؤ کا ان کو حکم، پیسے دیے گئے تھے کہ تم لوگوں نے فوج پہ اور پولیس پہ اور رینجرز پہ پتھراؤ کرنا ہے۔ جب وہ پتھراؤ کرتے تو وہاں سے ظاہر ہے متبادل کے طور پہ سوئی گیس ہی پھینکی جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے پھر، ان کے بندوں نے، پی ٹی آئی کے بندوں نے پھر ان کو 30 یوتھیوں کو پھڑکانا تھا، پھڑکا کے تو وہ فوج کو بدنام کرنا تھا کہ فوج نے مارے ہیں۔ یہ پلان تھا ان کا، جو پکڑے گئے ہیں انہوں نے بتایا ہے۔ اچھا، اسلام آباد سے ایک لیڈیز بمبار، خودکش بمبار بھی پکڑی گئی ہے، اور 10 دہشت گرد پکڑے گئے ہیں۔ یہ سب کے سب الیکشن خراب کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ کون ہے؟ وہی افغانی ہے، جن کو کہ پاکستان کے ویزے دے کے، پاکستان کی نیشنلٹیاں دے کے خان صاحب نے یہاں پہ بٹھایا ہوا تھا، سعودیہ میں بٹھایا ہوا تھا۔ یہ جو سعودیہ میں دھماکے ہوئے تھے نا، اس میں بھی یہی لوگ ملوث تھے۔ تو اس کے ہاں، جسٹس صدیقی صاحب کا انشاءاللہ بہت جلد عوام خوشخبری سنے گی، تو وہ بھی بحال ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ اب قاسم سوری جیسے ناسور بھی جو ہے نا اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ اچھا، الیکشن میں پھڑکانے کے لیے نا ان کو، یہ جو اس کے علی امین گنڈا پور کی گاڑیوں سے اسلحہ پکڑا گیا ہے نا، اور جو بندے گاڑیوں سے پکڑے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا یہ پلان تھا کہ 30 یوتھیے پھڑکانے تھے ہر ایک صوبے سے، 30 یوتھیے۔ تو یوتھ کے کون، کس کو پھڑکانا تھا؟ انہوں نے کوئی شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو یا کسی اس کو تو نہیں پھڑکانا تھا، انہوں نے عام لوگوں کو ہی پھڑکانا تھا، جو کہ آپ جیسے میرے جیسے لوگ تھے، غریب غربا لوگ، جو جن کو پیسے دے کے یہ لے آتے تھے، یا وہ جو بیوقوف لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، وہ جو کتے کی موت مرتے ہیں۔ وہ دیکھیں نا، ایک وہ ماں باپ، اچھا دیکھیں ان یوتھیوں کی عقل، دیکھیں کہ پشاور میں ایک یوتھی کو اس کے باپ نے منع کیا کہ بھائی چھت پہ جھنڈا پی ٹی آئی کا نہیں لگانا، یہ قادیانیوں کی جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے۔ اس کا تعلق اے این پی سے تھا باپ کا۔ اچھا، باقی سارے 4 بھائیوں کا تعلق بھی اے این پی سے ہی تھا، یہ ایک سب سے چھوٹے والا یوتھیا بن گیا۔ تو اس نے کیا کیا جناب، باپ نے تھوڑی سی سختی کی، باپ کو تھپڑ مار دیا۔ آپ نے سکے باپ کو عمران کے محبت میں پاگل ہو کے نا تھپڑ مار دیا۔ جب تھپڑ مارا تو باپ نے 6 کی 6 گولیاں ادھر ہی اس کے سینے میں ڈال کے نا اس کو جہنم واصل کر دیا۔ لیکن اب بیچارہ باپ بھی جیل میں، ایک گھر اجڑ گیا نا۔ ذمہ وار کون ہے؟ یہ عمرانڈو،
جس نے نئی نسل کو تباہ کر دیا ہے۔ اللہ اس نئی نسل کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے فتنے سے محفوظ رکھے۔ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ اللہ ان سب سے ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، باقی کل کا ولاگ انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہوگا، اس سے بھی اچھی اچھی خبریں نکال کے لاؤں گا آپ لوگوں کے لیے۔ بس آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام، اور ان سے یہ اپیل ہے کہ گھر میں جتنے بھی لوگوں کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے ان سب سے بھی سبسکرائب کروائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ اس ملک کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو جو بھی اس ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہیں عالمی طاقتیں، اور جو پاکستان میں ان کے ایجنٹ، یا اللہ ان سب کو تو تباہ و برباد فرما، کیونکہ سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہی ہے، اور تو ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور ان سب کو تباہ و برباد فرما، ٹکڑے ٹکڑے کر دے ان سب کے، جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، ان کو اپنے انجام تک پہنچا، اور یا اللہ اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ سی پیک بنانے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما، اور سی پیک کمپلیٹ کرنے میں یا اللہ نواز شریف کو 2/3 اکثریت سے کامیابی عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اسمبلی میں کم از کم 40% لازمی یہ کیا نام ہے علماء کرام کو کامیابی عطا فرما، کیونکہ 40% جب علماء کرام ہوں گے تو تب یہ سود کا خاتمہ ہو سکے گا، تب ہمارا ملک سود سے باہر نکل سکے گا۔ یہ ابھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا خود کیس لڑنے کی، کہ جو وفاقی شہباز شریف نے تو لکھ کے دے دیا تھا کہ ہم سود کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن بندیال جیسے مردود بندے نے اس کو آگے چلنے ہی نہیں دیا تھا۔ یا اللہ اس میں تو آسانی پیدا فرما، اور اس میں ہمارے ملک سے سود کا خاتمہ کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جتنے بھی یا اللہ خصوصاً خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ اسی طرح جنرل ندیم انجم صاحب کو اور ISI میں کام کرنے والے تمام افسران اور جوانوں کو اور ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور اسی طرح ہمارے FIA کے انچارج کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ FIA میں کام کرنے والے افسران اور جوانوں کو بھی فیملیوں سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا باری تعالیٰ چیئرمین نیب
کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اور ان کے عملے کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، اور اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور جتنی بھی ہماری سرکاری ایجنسیاں بلوچستان میں کام کر رہی ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور ہماری سرحدوں پہ پہرا دینے والے جوانوں کی حفاظت فرما، فوج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ چیف الیکشن کمشنر کو اور ان کے سب عملے کو، چاروں صوبوں کے صوبائی الیکشن کمشنروں کو، سب کو یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ ان کی فیملی کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ایسے ایماندار ججوں کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کرپٹ جج ہیں، جو رشوت خور جج ہیں، رشوت خور وکیل ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما، اور اسی طرح اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو جرموں کو معاف فرما، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں میرے سمیت گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ میرا ایک بھتیجا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آئی سی یو میں ہے، یا اللہ اس کو بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور اس کو صحت عطا فرما، اور یا باری تعالیٰ جو بچیاں پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، یا کسی بھی ملک میں ہیں، یا باری تعالیٰ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، یا اللہ ان سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے نصیب اچھے کر دے، ان کا اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور ان کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما، اور ان کا اچھے نیک لوگوں میں رشتہ کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما، اور جہیز بنانے میں بھی ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اور یا باری تعالیٰ ہم سب کے جتنے بھی عزیز و قارب جن لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں اس دعا میں شریک ہیں یا نہیں شریک ہے بعد میں ویڈیو دیکھیں گے، یا اللہ ان سب کے اور ہم سب کے عزیز و قارب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، ان کی امت کے لوگ جو جن کا کو پیچھے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، ان سب کو بھی یا اللہ، اور ہم سب کے عزیز و قارب کو بھی، اور جو دعا میں شریک ہیں یا نہیں ہیں شریک بعد میں ویڈیو دیکھیں گے، ان سب کے عزیز و قارب کو یا اللہ جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما، اور یا اللہ ان کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، اور جو لوگ مڈل کلاس ہیں، سفید پوش طبقہ ہے، کاروباری طبقہ ہے، جو کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا ہے، کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا ہے، یا اللہ ایسے لوگوں کی تو غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، جن کے بجلی گیس کے میٹر اتر گئے ہوئے ہیں ان کو واپس لگوانے میں ان کی غیب سے مدد فرما، جو بے روزگار ہیں بچے ہمارے ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اور یا اللہ
جن گھروں میں بزرگوں کا احترام نہیں کیا جاتا ہے ان فیملیوں کو اپنے بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، خشک سردی سے ہم سب کو نجات عطا فرما، پہاڑوں پہ برف باری عطا فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو پانچوں وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔